बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 781 मुलाहिज़ा फरमाएँ। खुलासा ये कि हमें बदरुल हसन से नेक तवक्कुआत वाबस्ता करने की गलती नहीं करनी चाहिए। गालिब ने कहा, अब हम चलते हैं। हमसे मुराद मैं और नाजो। हम जाएंगे हॉस्पिटल और डॉक्टर शीली के बारे में पेशरफ्त का जायज़ा लेंगे। नाजो को वहाँ छोड़कर मैं शाहिदा का पता चलाऊंगा। दोपहर तक मैं अखबारात की वर्क गर्दानी करता रहा। मंजिर ने नौकरों का एक मोतबर जोड़ा अरसाल किया था। एक देहाती किस्म की बदसूरत औरत थी जो समा खराशी करने वाली पतली आवाज़ में बात करती थी। उसे दावा था कि वो पाकिस्तानी ही नहीं, चीनी खाने भी पका सकती है। मैंने कहा, बीबी, पकाना तो मुझे भी आता है हर किस्म का, लेकिन जो मैं पकाता हूँ उसे खाना सबसे बड़ा मसला होता है। उसने खासा बुरा माना। लो जी, उंगलियां ना खा जाओ तो मेरा जिम्मा। मैंने कहा, ना बीबी, उंगलियों के बाद तुम कहोगी हाथ खा जाओ। बात हो रही है तुम्हारे चीनी खाने की। ऐसा ना हो चीन जैसे दोस्त मुल्क से हमारे सिफारती ताल्लुकात तक खराब हो जाएं, वो बुरा मान जाएं कि हम ऐसा खाते हैं। उसका मजहूल सा शोहर बहुत कम गो था। उसने अपने बारे में बताया कि हमारा इसमें गरामी है आशिक अली तड़प। मैंने तड़प के कहा, भाई वाह, आशिक के साथ तड़प। वो बोला, ये हमारा तखल्लुस है। तखल्लुस समझते हो ना आप? मुझे हंसी आई। नहीं, तुम्हारी ज़ात है क्या? उसकी बीवी ने वजाहत की। अजी शेर बनावे है, कब वक्त लगावे है अंगूठा, लेकिन बातें बड़ी मुश्किल मुश्किल करे है। राबिया ने हंसते हुए कहा, बातें तुम समझा देना, ये बताओ काम क्या करेगा? हम बतरीके एहसन सब कुछ कर सकते हैं। वो बोला, अंदरूनी और बैरूनी मामला सर अंजाम दे सकते हैं जो जिम्मेदारी के मुतकादी हों। मैंने कहा, मामलात की तशरीफ फरमाइए। हम इंतज़ाम सब्ज़ा व गुल से जारूब कशी तक और ख़रीदो फ़रोख्त से आदाब मेज़बानी तक सब पर महारत का दावा रखते हैं। राबिया ने कहा, मतलब ये कि झाड़ू दे सकते हो, माली का काम कर सकते हो, बाजार से सौदा सल्फ ला सकते हो। उसने खासा एहतजाजी तासुर दिया, लेकिन खामोश रहा। अगला मरहला मुआवजे का था। बीवी अपने सरताज पर गालिब थी और खुद पाँव की जूती बन के रहने की बजाय उसे जूती की नोक पर रखती थी। वो मर्दे कलंदर कुव्वत बर्दाश्त अफू दर गुजर से काम लेने में भी जवाब नहीं रखता था। बाद में उसने अपनी ख़ानदानी तारीख़ के इज़हार से वाज़े किया कि उलूम शर्किया और शेर व सुखन पर उसकी दस्तरस का सबब वालिद माजिद थे, जो मदरसे में अरबी फ़ारसी पढ़ाते थे, लेकिन शायरी के और शायरों के दुश्मन थे। उन्हें वो गैर शरी और अफ़ाले कभी गिरदानते थे। उसने बताया, अभी तक मेरी हिम्मत नहीं पड़ी थी कि वकार यूसुफ से और उसकी बीवी से ताज़ियत करूं। खुद राबिया को यकीन नहीं था कि अब उसकी जज्बाती कैफियत क्या होगी। उनके घर पर ताज़ियत के लिए आने वालों का तांता बंधा हुआ था। चुनाचे वकार यूसुफ भी मसरूफ़ था, वरना वो आ जाता तो मैं उसके सामने सारी सूरत की वजाहत कर देता। ये बदइखलाकी बहरहाल थी। चुनाचे मैंने राबिया के घर से टेलीफोन किया। एक लाइन इंगेज मिल रही थी। दूसरे नंबर पर वकार ने रिसीवर उठा लिया। मैंने कहा, वकार यार, मुझे अफसोस है। उसने चंद सेकंड के बाद कहा, सॉरी, रॉन्ग नंबर, और रिसीवर रख दिया। मैंने राबिया से कहा, वो तो शायद बात भी नहीं करना चाहता मुझसे। उसकी बीवी के जज्बात का खुद अंदाज़ा कर लो। राबिया ने कहा, नहीं, ये बात नहीं। मेरा ख्याल है कि वहाँ कोई होगा जिसकी मौजूदगी में उसने तुमसे बात करना मुनासिब नहीं समझा। ये भी हो सकता है कि नकवी साहब के दोनों फ़ोन नंबर टेप हो रहे हो। तुम ख्वामुखा परेशान हो, वो समझदार हैं दोनों। राबिया की बात ठीक थी। आधे घंटे बाद कार का हॉर्न सुनाई दिया तो राबिया ने पर्दा हटा के देखा। लो, वो आ गए। मैंने गेट खोला। वो चमकती दमकती स्याह कैडलाक जो नकवी साहब के ज़ेरे इस्तेमाल थी, सरसराती हुई अंदर आ गई। मैंने गेट बंद किया और वकार यूसुफ की बीवी को गाड़ी से उतरकर अंदर जाते हुए देखा। वकार मेरा इंतज़ार कर रहा था। सॉरी सिकंदर साहब, लेकिन तुम्हें फ़ोन नहीं करना चाहिए था। हर कॉल टेप हो रही है। पुरस्रार किस्म के लोग कोठी के चारों तरफ मंडलाते हुए नजर आ रहे हैं और ताज़ियत के लिए आने वाले भी न जाने कौन होते हैं। मैं तो सबको पहचानता भी नहीं। मुझे तो यकीन है उन्होंने घर के अंदर भी खुफिया माइक्रोफोन वगैरह लगा दिए होंगे। बहाना है तफ्तीश का, वो बोला। मैंने तलखी से कहा, ड्रामा तो ज़रूर होगा भाई, और ड्रामा करने वाले वही लोग होंगे जो नकवी साहब के वजूद को हरफे गलत की तरह मिटा देना चाहते थे। तुम्हारी बीवी तो मुझे ही कसूरवार समझती होगी। तुम्हें तो नहीं, लेकिन शीली को समझती है। शीली को मैं लेकर गया था। वो समझती है कि शीली ने तुम्हें धोखा दिया था
یہ غلطی ضرور ہے تمہاری کہ تم نے اسے نہیں سمجھا اور اس پر اعتبار کر لیا۔ مجھے ڈر لگتا ہے اس کے سامنے جاتے ہوئے۔ وقار نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ، آئیں میرے ساتھ۔ میں اندر گیا تو رابعہ فون اٹھائے کھڑی ہوئی تھی۔ کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، میں تم کو غلط نہیں کہہ رہی ہوں، لیکن غالب ہاسپٹل سے لاش کہاں جا سکتی ہے؟ اور اس لاش کا ابھی پوسٹ مارٹم تک نہیں ہوا تھا۔ اس کے لیے تو حفاظتی انتظامات کرنے بھی ضروری تھے۔ پولیس کا پہرا ہوگا، نہیں تھا؟ یہ تو بڑی بے قاعدگی ہے۔ خیر، تم جیسا مناسب سمجھو کرو۔ دھاندلی ہے یا لا قانونیت، مگر غیر متوقع کچھ بھی نہیں ہے۔ رابعہ نے ریسیور رکھ کر میری طرف دیکھا۔ شیلی کی لاش ہاسپٹل میں نہیں ہے۔ پھر کہاں ہے؟ میں نے کہا۔ رابعہ کے جواب دینے سے پہلے ہی کال بیل بجی۔ وقار یوسف اندر اپنی بیوی کے پاس چلا گیا۔ وہ تعزیت کرنے والوں سے گھبرا کر ادھر آ گئے تھے۔ وقار یہ بھی چاہتا تھا کہ اپنی بیوی کو اس سوگوار ماحول سے نکال دے۔ رابعہ نے کہا، ایمبولینس آئی ہے، میرا خیال ہے چوکیدار کو لائی ہوگی۔ اس کی حالت ٹھیک نہیں، مگر اتنی جلدی اسے کیوں ڈسچارج کر دیا؟ میں نے کہا، میں دیکھتا ہوں۔ ایمبولینس اندر آئی تو ڈرائیور نے مجھ سے پوچھا، مس رابعہ قاری ایڈوکیٹ کا بنگلہ یہی ہے؟ میں نے کہا، ہاں۔ ان کے چوکیدار کو لائے ہو؟ اس نے پوچھا، آپ سکندر بخش صاحب ہو؟ میں نے جواب دینے سے گریز کیا۔ اندر آ جانے کے بعد یہ سارے سوال کرنا ضروری ہے؟ ڈرائیور نے کہا، صاحب لاش ہے ڈاکٹر شیلا خان کی، آپ وصول کر لیں۔ میں نے ایمبولینس کا دروازہ کھولا۔ اصولاً مجھے باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ گیٹ ابھی کھلا ہوا ہی تھا اور میں شیلی کی یخ بستہ لاش کو دیکھ رہا تھا جو چادر میں لپٹی ہوئی تھی، اور سوچ رہا تھا کہ اس خطرناک چال کا مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ یہ میری بدقسمتی تھی کہ اس وقت وقار یوسف کی بیوی بھی پہنچ گئی تھی، جو شیلی کو اپنے باپ کا قاتل سمجھتی تھی۔ رابعہ اور وقار ایک ساتھ باہر آئے۔ اسی وقت گیٹ سے پولیس کی ایک گاڑی اندر آ گئی۔ ایمبولینس کا پیچھے والا دروازہ کھلا ہوا تھا اور شیلی کی لاش سامنے تھی۔ صورتحال کی سنگینی ایک دم مجھ پر عیاں ہو گئی تھی، مگر اس وقت رابعہ کی حاضر دماغی نے یا میری قسمت نے مجھے بچا لیا۔ رابعہ نے مجھے ڈانٹ کر کہا، جناب عاشق علی تڑپ صاحب، یہاں کھڑے کیا کر رہے ہیں؟ کیوں آئی ہے ایمبولینس؟ میں نے اندازہ کر لیا کہ ایمبولینس کے ساتھ آنے والی پولیس کی گاڑی میں اس علاقے کے تھانے سے تعلق رکھنے والے لوگ نہیں ہیں اور وہ مجھے نہیں پہچانتے۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ ایمبولینس ڈرائیور کے سوال کے جواب میں نے خود کو سکندر بخت تسلیم نہیں کیا تھا۔ میں نے موسیقی خیز آواز میں مظلوم لہجے میں کہا، بیگم صاحبہ، ہم تو بس حاضر ہونے ہی والے تھے، اور سر جھکا کے اندر چل پڑا۔ رابعہ آگے بڑھ گئی۔ کیا بات ہے بھائی؟ ایمبولینس ڈرائیور نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر پیچھے پیچھے آنے والی پولیس کی گاڑی کو۔ میں نے بتایا تھا بیگم صاحبہ، آپ کے وہ تو ملازم تھا، مجھے بتاؤ۔ اب وقار یوسف نے کہا، تم لوگ کیا لینے آئے ہو؟ وہ جیپ سے اترنے والے سب انسپیکٹر سے مخاطب تھا۔ سب انسپیکٹر نے کہا، تم ہو سکندر بخت؟ وقار یوسف نے متانت سے انگریزی میں کہا، فرض کرو میں ہوں، لیکن انکار کر دیتا ہوں، پھر تم کیا کرو گے؟ سب انسپیکٹر تھوڑا سا پریشان ہوا۔ وقار نے ایک دم دھاڑ کے کہا، تم کس کی اجازت سے اندر آئے ہو؟ کیا یہ شارع عام ہے؟ تمہیں نظر نہیں آتا یا عقل نہیں ہے تمہارے پاس؟ منہ اٹھا کے اپنی فوج کے ساتھ کسی کے گھر پر چڑھائی کرنا تمہارے اختیار میں نہیں ہے، یہ جانتے نہیں ہو تم؟ سب انسپیکٹر نے کہا، زیادہ گرمی کھانے کی ضرورت نہیں، میں ڈیوٹی پر ہوں اور وردی میں ہوں، یہ سب مجھے مت بتاؤ۔ میں وقار یوسف ایڈوکیٹ ہوں، مجھے معلوم ہے کہ پولیس کے فرائض اور وردی کے اختیارات کی حد کیا ہے، اور میرے ساتھ یہ ہیں، رابعہ قاری ایڈوکیٹ ہائی کورٹ۔ وقار یوسف بگڑ گیا، تم نے ٹریس پاس کیا ہے؟ رابعہ قاری نے کہا، وقار میں بات کر لیتی ہوں۔ سب انسپیکٹر کی جان میں جان آئی، آپ کے شور تو شٹ اپ، زبان سنبھال کے بات کرو۔ رابعہ نے کہا، میرا بھائی ہے۔ سب انسپیکٹر کی پوزیشن پھر خراب ہو گئی۔ سوری، میں غلط سمجھا۔ تمہارے پاس کوئی خانہ تلاشی کا وارنٹ ہے؟ رابعہ نے پوچھا۔ وارنٹ نہیں سمجھتے؟ ملازمت کرتے کتنا عرصہ ہو گیا؟ وارنٹ تو نہیں ہے، لیکن کچھ نہیں۔ وقار نے چٹکی بجا کے کہا، باہر، یہ گاڑی باہر لے جاؤ، آؤٹ۔ اور اگر میں نہ لے جاؤں تو؟ سب انسپیکٹر گرم ہو گیا، تو میں فون کرتا ہوں SSP کو، تمہارا نام اور گاڑی کا نمبر بتانا کافی ہوگا۔ سب انسپیکٹر نے لہجہ بدلا، جناب ایک عرض تو سن لیں۔ سب سنوں گا، لیکن باہر، تمہارے گھر میں داخل ہونے کا جواز کوئی نہیں، پہلے باہر جاؤ۔ تم شرافت سے گھنٹی بجا کے میری مرضی سے اندر آتے
تو میں بد اخلاق نہیں ہوں۔ تمہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا کے تم سے بات کرتا، لیکن تم نے وردی کی دونس دی۔ مجھے بتاؤ، ایسے ہی کوئی تمہارے گھر میں گھس جائے تو تم کیا کرو گے؟ رابعہ نے کہا، چلو جانے دو وقار، یہ لوگ اپنی فرونیت میں ایسی غلطی کر جاتے ہیں۔ وقار بڑبڑانے لگا، وردی پہن کے قانون کے محافظ بن جاتے ہیں، قانون کا خاک پتہ نہیں۔ میں یہ گفتگو ڈرائنگ روم کی کھڑکی سے لگ کے سن رہا تھا اور خود پردے کی اوٹ میں تھا۔ سب انسپیکٹر نے کہا، بیگم صاحبہ، اس ایمبولینس میں لاش آئی ہے۔ لاش؟ کس کی لاش؟ کیا میرا چوکیدار مر گیا؟ رابعہ نے پریشان ہو کر کہا۔ چوکیدار؟ سب انسپیکٹر چکرا گیا۔ نہیں جی، کون چوکیدار؟ تو پھر کس کی لاش ہے؟ ہاسپٹل میں تو میرا چوکیدار ہی داخل ہوا تھا، ابھی کچھ دیر پہلے زخمی ہو گیا تھا۔ سب انسپیکٹر نے کہا، جناب اس میں کسی عورت کی لاش ہے۔ ایمبولینس ڈرائیور ابھی تک احمقوں کی طرح خاموش کھڑا پریشان ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر شیلا خان کی لاش ہے بیگم صاحبہ، میں نے آپ کے اس نوکر کو بتایا تھا۔ شیلا خان کی لاش یہاں کیوں لائے ہو؟ رابعہ نے کہا، وہ جی سکندر بخش صاحب ہے نا یہاں۔ تم پاگل ہو یا نشے میں ہو؟ کس نے کہا تھا تم سے کہ سکندر بخش نام کا کوئی شخص یہاں رہتا ہے؟ وقار یوسف نے یہ ظاہر کیا کہ وہ غصے کا بہت تیز ہے۔ ڈرائیور بگڑ گیا، سر آپ مجھ پر ایسے غصہ ہو رہے ہیں، مجھے تو کہا گیا تھا کہ یہ لاش اس پتے پر پہنچا دو، دیکھ لیں پتہ یہی ہے۔ وقار یوسف نے سلپ لے لی۔ پتہ تو ٹھیک ہے، کس نے دیا ہے تمہیں؟ ہاسپٹل والوں نے سر، انہوں نے کہا تھا کہ سکندر بخش صاحب سے دستخط کرا لینا۔ ڈرائیور بولا، یہ کیا چکر ہے؟ رابعہ نے وقار یوسف کی طرف دیکھا، ایسا ہی صاحب تمہیں معلوم ہے کچھ؟ سب انسپیکٹر نے ٹوپی اتار کے رومال سے سر صاف کیا۔ وہ عمر رسیدہ شخص تھا جس کا سر درمیان سے صاف ہو چکا تھا۔ آپ کو نہیں معلوم؟ وقار یوسف نے کہا، تم کیا چیز ہو یار، معلوم ہوتا تو تم سے پوچھتے، اس لیے ترقی نہیں کی تم نے۔ یہ عمر ہو گئی ابھی تک ایس آئی ہو، آپ میری بے عزتی کر رہے ہیں میرے ماتحتوں کے سامنے۔ وکیل ہونے کا یہ مطلب نہیں، میری بہن نے جو رعایت دی ہے وہ کافی ہے، مختصر بات کرو اور جاؤ، عزت اور بے عزتی کے چکر میں مت پڑو، سمجھے؟ جرم تم نے کیا ہے بلا اجازت اندر آ کے، میں نے نہیں۔ وقار پلیز مجھے بات کرنے دو، تم اندر جاؤ، رابعہ نے اسے بڑی بہن کی طرح ڈانٹا۔ سب انسپیکٹر نے ایک گہری سانس لی۔ بیگم صاحبہ، ہاسپٹل میں کوئی جھگڑا ہوا تھا، 2 آدمی مردہ خانے میں گئے، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں ڈاکٹر شیلا خان کی لاش لینے آیا ہوں۔ مردہ خانے میں اس وقت صرف ایک ہی بندہ تھا، اس نے کہا کہ لاش لے جانے کی اجازت تو صرف انچارج صاحب ہی دے سکتے ہیں۔ وہ انچارج کو لے آیا، انچارج ایک ڈاکٹر ہے، اس نے لاش دینے سے انکار کیا اور کہا کہ اس کا پوسٹ مارٹم ہوگا، ویسے بھی یہ پولیس کیس ہے اور ابھی تفتیش ہو رہی ہے۔ ان میں سے ایک نے ڈاکٹر کو ہاتھ مار کے لمبا لٹا دیا، اس نے اپنا نام تو بتایا ہی نہیں تھا۔ دوسرے بندے کو انہوں نے ریوالور سے ڈرا کے کہا کہ لاش کہاں ہے، سیدھی طرح ہمارے حوالے کر دو ورنہ خود بھی مردہ خانے میں پڑے نظر آؤ گے۔ وہ بیچارہ ڈر گیا، اس نے سرد خانے سے لاش نکلوائی، وہ اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جیسا ہم چاہتے ہیں ایسا ہی کرتے جاؤ، لاش وارثوں کے حوالے کرنے کا طریقہ کیا ہے اسی کے مطابق چلو، کسی رجسٹر میں کچھ لکھنا ہے تو لکھو، کوئی فارم بھرنا ہے تو بھرو، ایمبولینس منگواؤ اور لاش رکھو، اس کے بعد تمہارا کام ختم۔ وقار نے کہا، وہ زبردستی لاش لے گئے؟ کوئی روکنے والا نہیں تھا انہیں؟ لے کہاں گئے، یہاں بھیج دی۔ رابعہ بولی، سر وہاں جھگڑا ہوتا رہتا ہے، پوسٹ مارٹم تو ایک قانونی ضرورت ہے، آپ کو معلوم ہے۔ سب انسپیکٹر نے ماتھے سے پسینہ صاف کیا۔ بہت سے لوگ پوسٹ مارٹم نہیں کراتے، مخالفت کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں کہ لاش کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ ویسے ٹھیک بھی ہے، جو بندہ سڑک پر حادثے میں مر گیا، کسی گاڑی کے نیچے آ گیا یا کسی نے خودکشی کر لی، ٹرین کی پٹری پر لیٹ کر، تو پوسٹ مارٹم سے کیا فائدہ جی؟ کمال ہے، تم پولیس میں واقعی باڑ چونکتے ہو۔ ہو میاں جی، دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے، بندے کو مار کے سڑک پر ڈال دیتے ہیں، یا ریلوے لائن پر کہ رات کو بس یا ٹرک گزرے گی تو لگے گا حادثہ تھا یا خودکشی کا کیس بن جائے گا۔ پوسٹ مارٹم سے ہی پتہ چلتا ہے کہ بندہ پہلے مرا تھا اور پھر اسے گاڑی کے آگے یا پٹری پر ڈالا گیا تھا۔ وہ ہم تو سمجھتے ہیں جی، میں لوگوں کی بات کر رہا تھا۔ اکثر جھگڑے ہوتے ہیں وہاں اور بعض اوقات زبردستی بھی لے جاتے ہیں لوگ لاش، مکا بھی ہو جاتا ہے، 200-400 دے کر کھانا پوری کراتے ہیں، پھر چیر پھاڑ کے پوسٹ مارٹم رپورٹ کا فارم بھرواتے ہیں اور لاش لے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کو معلوم تھا یہ کیا کیس ہے۔ دوسرا بندہ تو معمولی ملازم تھا،
اس نے وہی کیا جو اسے کہا گیا تھا۔ جو لاش لے جانے آئے تھے ان میں سے ایک نے ہاسپٹل کی ایمبولینس منگوا لی کہ لاش گھر لے جانی ہے۔ اس ڈرائیور نے بھی دیکھا ہوگا اسے۔ ڈرائیور چونکا، بادشاہ میرا کیا قصور ہے؟ ہاسپٹل میں روز مرتے ہیں لوگ، ہم تو سارا دن یہی کام کرتے ہیں، مریض کو گھر سے لانا، کوئی فوت ہو جائے تو گھر پہنچانا۔ ہاں معلوم ہے ہمیں، لیکن شناخت کے لیے تو تمہیں بلا لیں گے ہم، سب انسپیکٹر نے گھرا کے کہا اور پھر رابعہ سے مخاطب ہو گیا۔ دوسرا بندہ مردہ خانے میں تھا، اس نے پرچی بنوا لی۔ ڈرائیور نے کہا، اس نے مجھے پرچی دی اور کہا کہ وہاں تمہیں سکندر بخت صاحب ملیں گے، ان سے دستخط کرا لینا۔ مجھے کیا معلوم تھا جی کہ کیا ڈرامہ چل رہا ہے، میں گاڑی لے کر روانہ ہو گیا۔ ان کے جاتے ہی مردہ خانے کا ملازم شور مچاتا بھاگا اور اس نے دوسرے لوگوں کو بلا لیا۔ جو ڈاکٹر بے ہوش پڑا تھا اسے تو وارڈ میں لے گئے تھے، ہم شعبہ آزاد کے سامنے کھڑے تھے۔ ایک جھگڑا ہو گیا تھا، اس میں 2 بندے مرے تھے، کچھ زخمی ہوئے تھے، ان کو لے کر آئے تھے۔ ہم سے کہا گیا کہ اس ایمبولینس کے پیچھے جاؤ، ابھی نکلی ہے۔ ہمیں پتہ بھی بتا دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ سکندر بخت جو بھی ہو اسے پکڑ لانا۔ تمہارے ایک کا حکم مان لیتی ہو؟ وقار نے تن سے کہا۔ نہیں جی، وہاں پہلے سے ایک ڈی ایس پی صاحب موجود تھے، انہوں نے حکم دیا تھا۔ سب انسپیکٹر بولا۔ اب ہماری تو مصیبت ہے نا جی، افسر کا حکم کیسے نہ مانتے، یہاں آئے تو آپ نے بے عزت کر دیا۔ رابعہ نے کہا، دیکھو یہ جو کچھ بھی ہوا غلط ہوا، اب تم ایسا کرو کہ یہ لاش واپس لے جاؤ، بلکہ 1 منٹ ٹھہرو، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، ایسا نہ ہو راستے میں کوئی گڑبڑ ہو جائے۔ وقار یوسف نے کہا، میں بھی چلوں گا ساتھ۔ سب انسپیکٹر نے کہا، بڑی مہربانی ہوگی جناب، میری جان چھوٹ جائے گی۔ ڈرائیور نے بھی کہا، میں تو غریب آدمی ہوں جی۔ رابعہ نے اسے تسلی دی، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، میں ہاسپٹل والوں سے بھی بات کر لوں گی اور انہیں سمجھا دوں گی کہ کسی نے بیہودہ مذاق کیا ہے یا پھر غلط فہمی ہوئی ہے، یا کوئی سکندر بخت نہیں رہتا جسے ڈاکٹر شیلا خان کی لاش کی ضرورت ہو۔ میں نے دل ہی دل میں رابعہ کی فہم و فراست کی داد دی، اس نے بڑی صفائی سے مجھے بچا لیا تھا، اور اب لاش لے کر آنے والی ایمبولینس اور پولیس کے ساتھ ہاسپٹل جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس طرح واپسی کے سفر میں لاش کے غائب ہو جانے کا احتمال نہیں رہا تھا۔ جس نے بھی یہ کوشش کی تھی کہ شیلا خان کے نام کے ساتھ میرا نام شریک جرم کے طور پر آئے، اس نے مجھے مجرم ثابت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ڈاکٹر شیلا خان میرے ساتھ تھی، ہم نے مل کے رفیق کا قتل کیا تھا اور اس کی لاش غائب کر دی تھی۔ یہی فرض کیا جا سکتا تھا کہ میں نے ہی نقوی صاحب کو گھر میں زہر دینے کی کوشش کی، اور میری ناکامی کے بعد یہ کام ایک ڈاکٹر بن کے شیلا خان نے پورا کیا۔ اب میں نے اس کی لاش حاصل کرنے کے لیے مردہ خانے میں ہنگامہ کیا۔ اکثر مجرم اپنے ساتھی کی لاش نہیں چھوڑتے کہ کہیں لاش سے ان کا سراغ نہ مل جائے۔ کرنے والوں نے سب ٹھیک ہی کیا تھا، انہوں نے مردہ خانے کے ڈاکٹر کو ایک بار مار کے لٹایا تھا، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ حملہ آوروں میں سے ایک جوڈو کراٹے سے واقف تھا۔ اس طرح شک کا رخ فوراً میری جانب ہو جاتا تھا، کیونکہ میں خالی ہاتھوں سے اپنا دفاع کرنے میں شہرت رکھتا تھا۔ غلطی صرف ان سے ایک ہوئی تھی، جو بہت بڑی غلطی تھی۔ انہوں نے ڈرائیور کو سکندر بخت کا نام بتا دیا تھا کہ اس سے لاش کی وصولی کی دستاویزات پر دستخط کرا لینا۔ اول تو کوئی اور میرے دستخط نہیں کر سکتا تھا، دوسرے مجھ سے اس حماقت کی توقع میرے دشمن بھی نہیں کر سکتے تھے۔ سوچنے کی بات یہ تھی کہ اگر ہاسپٹل کے مردہ خانے سے لاش لے جانے والا سکندر بخت تھا تو اس نے وہی دستخط کیوں نہ کر دیے، اور وہ سکندر بخت کا آدمی تھا تو اسے سکندر بخت کا نام بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ سکندر بخت اتنا احمق بہرحال نہیں تھا کہ شیلی کی لاش اٹھاتا تو رابعہ کی کوٹھی پر لے جاتا۔ یہ پلاننگ کی غلطی تھی، یا اس طرح ایک خبر بنانا مقصود تھی جس میں پھر ڈاکٹر شیلا خان کے نام کے ساتھ میرا نام آئے، رابعہ بدنام ہو اور یہ چرچا ہو کہ میں اسی کوٹھی میں ہوں۔ قسمت نے مجھے بچا لیا، ورنہ یہ ثابت ہو جاتا کہ مجھے رابعہ نے چھپا رکھا ہے۔ رابعہ کی گاڑی کو وقار یوسف نے ڈرائیو کیا اور تینوں گاڑیاں آگے پیچھے روانہ ہو گئیں۔ شاید رابعہ نے تاکید کی تھی کہ پولیس اپنی گاڑی آگے رکھے اور ایمبولینس درمیان میں رہے۔ وہ خود سب سے پیچھے تھی، ایمبولینس کے لیے فرار ہونے یا راستہ بدلنے کا موقع نہیں تھا، اور یہ امکان بھی کم ہو گیا تھا کہ واپسی میں کوئی لاش ہتھیانے اور ایمبولینس ڈرائیور اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جائے کہ وہ تو لاش رابعہ کاری ایڈوکیٹ کی کوٹھی پر سکندر بخت کے حوالے کر آیا تھا۔ وہ سکندر بخت کو پہچانتا تھا اور یہ تصدیق کر سکتا تھا کہ اس نے اپنے دستخط ٹھیک کیے ہیں یا غلط۔ وقار یوسف ریوالور بھی ساتھ لے گیا تھا۔ وقار یوسف کی بیوی تو پہلے ہی ڈپریشن کا شکار تھی، وہ یہاں سکون کی تلاش میں آئی تھی۔
وہ ہم سب کو اپنا سمجھتی تھی اور رسمی تسلی کے کھوکھلے الفاظ بولنے والوں کے ساتھ دل کھول کے نہیں رکھ سکتی تھی۔ بعض اوقات آدمی ایک مخلص اور حقیقی غم گسار چاہتا ہے۔ لوگوں کی بھیڑ میں اسے سبھی مصنوعی جذبات رکھنے والے لوگ نظر آتے ہیں، جن کے سامنے درد دل بیان کرنا بھی وقت کا ضیاع محسوس ہوتا ہے۔ لیکن جہاں کے وقار کی بیوی کو نئی پریشانی سے واسطہ پڑ گیا، اب اس کی دلجوئی کے لیے نازو تھی یا میں تھا۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ ان حالات میں مجھ پر اعتماد کرے گی، لیکن میرا دل صاف تھا اور میرا ضمیر مطمئن تھا۔ وہ نازو کے سامنے چپ کے رو رہی تھی کہ میں اس کے پاس جا بیٹھا۔ میں نے کہا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کہوں۔ وہ میرے کندھے پر سر رکھ کے اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا بھائی۔ میں نے اس کے سر پر محبت سے تھپکی دی۔ یہ تو مجھے کہنا چاہیے، اسی خیال نے مجھے تمہارے سامنے مجرم بنا دیا ہے۔ اس نے میرا دوسرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایسا مت کہیں خدا کے لیے۔ میں نے کہا، کہنے کو تو کہا جا سکتا ہے کہ موت کا ایک دن معین ہے، لیکن میں خود کو تمہارا قصوروار سمجھتا ہوں کہ تم سے تمہارا باپ چھین لیا۔ سکندر بھائی، مرنا تو ایک دن سب کو ہے، اس نے سسکیوں کے درمیان کہا، اور کس کے والدین ہمیشہ رہتے ہیں۔ لیکن آپ خود کو مجرم سمجھتے ہیں تو آپ سے زیادہ میں مجرم ہوں۔ میں نے انہیں مجبور کیا تھا کہ آپ کے خلاف مقدمات کو ختم کریں۔ مجھے معلوم تھا کہ ان کی سب سے بڑی کمزوری میں ہوں۔ وہ میری بات ٹال ہی نہیں سکتے تھے۔ شروع سے مجھے ان کے لاڑ نے بگاڑ دیا تھا۔ میں ناجائز فرمائش کرتی اور وہ اسے پورا کرتے تھے۔ میں روٹھ جاتی تھی تو وہ اداس ہو جاتے تھے۔ میں روتی تھی تو وہ تڑپ اٹھتے تھے۔ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ ہی نہیں سکتے تھے۔ اب میں کتنا رو رہی ہوں، مگر وہ چپ لیٹے ہیں اپنی قبر میں۔ ایک دم اس کے آنسوؤں کا زبردست ریلا آیا۔ یہ خیال بھی اس کے لیے بڑا دکھ دینے والا تھا کہ جو باپ اس کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا، وہ اس کو یوں روتا دیکھنے کے لیے موجود نہیں، اور اس کے آنسو رائگاں جا رہے ہیں جس کی وہ منہ مانگی قیمت وصول کر لیتی تھی۔ نازو نے اسے خاموش کرانے کی کوشش کی۔ وہ خود بھی اس کے ساتھ رو رہی تھی۔ میں نے بہتر یہی سمجھا کہ ان آنسوؤں کو بہہ جانے دوں۔ بند باندھنے سے وقتی طور پر دریا کی روانی رک جاتی ہے، مگر پیچھے جمع ہو جانے والا پانی اپنی قوت سے بند کو توڑ ڈالے تو پھر سب کچھ بہا لے جاتا ہے، اور یہ آنسوؤں کا دریا تو موسمی ندی کی طرح ہوتا ہے۔ دکھ کا موسم گزر جائے تو خود ہی خشک ہو جاتا ہے۔ میرے سامنے اس کا احساس غم تازہ ہو گیا تھا۔ یہ ایک فطری بات تھی۔ غیروں کے مقابلے میں اپنا پہلی بار سامنے آئے تو زخم دل سے پھر لہو بہنے لگتا ہے۔ اس کا مشاہدہ روزمرہ کی زندگی میں ہوتا ہے۔ کسی مرنے والے کو رو دھو کے اور دفنا کے گھر والے خاموش ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں اچانک باہر سے کوئی بیٹا یا بھائی پہنچ جائے تو نئے سرے سے سب اس کے گلے لگ کر رونے لگتے ہیں۔ اس کا موڈ بدلنے کے لیے میں نے نازو سے کہا، کھانے کا تو ابھی کوئی موڈ نہیں۔ نازو نے وقار کی بیوی کو دیکھا۔ تم نے کچھ ناشتہ وغیرہ کیا تھا؟ ہاں کیا تھا، وہ بولی، مگر کھانا نہیں کھاؤں گی۔ اچھا تو میں کافی لے آتی ہوں، نازو نے کہا۔ وقار کی بیوی نے باتھ روم میں جا کے منہ دھویا اور پھر میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ سکندر بھائی، جتنا دکھ ہے وہ اپنی جگہ، لیکن ایک عجیب سا سکون ملتا ہے یہ سوچ کر کہ انہوں نے ایک مقصد کے لیے جان دی۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ بیٹھے بیٹھے ان کا ہارٹ فیل ہو جاتا۔ لوگ حادثات کا شکار بھی تو ہو جاتے ہیں۔ امی کو دیکھیں، اتنے عرصے سے بستر پر مفلوج پڑی ہوئی ہیں۔ انہیں ابھی تک کسی نے نہیں بتایا کہ ان کا رفیق سفر بچھڑ گیا ہے۔ کیا فائدہ انہیں مزید دکھ دینے کا؟ رفاقت کا احساس اگر ہے تو ان کے ذہن میں اسے کیوں چھینا جائے؟ وہ خود کو سہاگن سمجھتی رہیں جب تک زندہ ہیں۔ بیواؤں کی ہر عورت کٹی پتنگ ہو جاتی ہے، ان کی تو بات ہی الگ ہے۔ ڈیڈی نے بڑی ترقی کی تھی، وہ کلرک بھرتی ہوئے تھے۔ کچھ اور جیتے تو ہوم سیکرٹری بھی ہو جاتے، مگر اس مقام تک پہنچنا بھی کیا کم تھا؟ ان کا بیک گراؤنڈ تو ایسا تھا کہ انہیں کوئی مدد نہیں ملی۔ میں نے کہا، میں ان کے متعلق واقعی کچھ نہیں جانتا۔ ان کے والد موچی تھے۔ انڈیا میں جہاں ان کا گھر تھا اسی گلی کے نکڑ پر بیٹھتے تھے۔ ایک لکڑی کا باکس ان کا کل سرمایہ تھا۔ وہ جوتے بناتے نہیں تھے، مرمت کرتے تھے۔ کسی کا تلا لگا دیا، کسی کی ایڑی ٹھونک دی، کہیں سے سلائی ادڑ گئی تو اسے ٹھیک کر دیا۔ اس زمانے میں غریب لوگ چمڑے کا جوتا بار بار نہیں خرید سکتے تھے۔ وہ اوپر والے حصے پر سوراخ ہو جانے کی صورت میں پیوند بھی لگوا لیتے تھے۔ میں نے کہا، غریب آج بھی ایسا کرتے ہیں، اور اسی شہر کی نہ جانے کتنی گلیاں ہوں گی جن کے نکڑ پر ایسے جوتے مرمت کرنے والے اسی طرح اپنا پیٹ پال رہے ہیں۔
सच कहा आपने सिकंदर भाई, बस अब हमारी नज़र नहीं जाती उन पर। हम उन गलियों बस्तियों से बहुत दूर आ गए हैं ना। लेकिन आज मैं सोचती हूँ कि वो क्या कमाई करते होंगे इतनी महंगाई में। मैंने कहा, महंगाई कब नहीं थी। कभी लोगों ने कहा कि भाई बड़ा सस्ता ज़माना आ गया है। वो तो जब चीज़ों की कीमत चढ़ती है तब पिछले ज़माने को सस्ता कहने लगते हैं, वरना गुजारा करने वाले उस वक्त भी गुजारा कर लेते थे, आज भी करते हैं। गली की नुक्कड़ पर बैठा हुआ मोची ज़्यादा कुव्वत बर्दाश्त रखता है। वो तकदीर समझ के गुर्बत से समझौता कर लेता है और सब्र शुक्र सीख जाता है। महंगाई का रोना वो ज़्यादा रोता है जिसके पास कोठी है, कार है। गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया, पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, ये तो बिल्कुल ठीक है। मैंने देखा है कि लोग नौकरों के नखरों की बात करते हैं, शिकायत करते हैं कि नौकरों का दिमाग ख़राब हो गया है, इतने मुंह फाड़ के पैसे मांगते हैं, खुद को नहीं देखते कि खुदा ने कितना दिया है। उनका गुजारा नहीं होता तो बेचारा नौकर कैसे गुजारा करता होगा। डैडी के वालिद ने बड़ी मेहनत से काम लेके उन्हें पढ़ाया। चाहते तो अपने साथ जूते गांठने के लिए बिठा लेते, मगर वो कहते थे कि ऐसे तो एक के बाद दूसरी नस्ल यही काम करती रहेगी और कभी किसी की हालत नहीं बदलेगी। डैडी बताते थे कि जब उन्होंने बीए किया था तो बड़ा बेरोजगारी का ज़माना था। ग्रेजुएट वाकई बूट पॉलिश तक करते थे। मैंने कहा, बड़े हिम्मत वाले और काबिल तारीफ होते हैं वो लोग जो डिग्री भी रखते हैं और इज्जत नफ्स भी, लेकिन मेहनत कर सकते हैं। जब डैडी को कलर की मिली तो गोया बादशाहत मिल गई थी। वो बताते थे कि महल्ले में मिठाई तकसीम की गई थी। लोग बड़े रश को हसद के साथ कहते थे कि देखो जी, मोची का लूंडा तो बाबू बन गया। उसके बाद तो सब कुछ बदल गया। अब किसी को मालूम ही नहीं था कि ZU नकवी साहब एडिशनल होम सेक्रेटरी के डैडी जूते गांठते थे। पाकिस्तान आ जाने के बाद वो कुछ भी कह सकते थे कि वालिद का बिजनेस था या वो ज़मींदार थे, लेकिन ये बात वो बड़े फ़ख्र से बताते थे कि उनके वालिद ने किस तरह उन्हें इस मकाम तक पहुंचाया। बाबू बनने के बाद उन्होंने वालिद को काम करने से रोका था। नौजवान थे, लोगों की बातें बुरी लगती थी। वालिद ने उनकी नहीं मानी और अपना काम करते रहे। सरकारी मुलाजमत में तब्दीली तो होती है। उन्हें पहली बार दूसरे शहर जाना पड़ा तो वालिद को साथ ले गए और यूं वो काम ख़त्म हो गया जो वो बचपन से करते चले आए थे। फिर डैडी ने एक अंग्रेज़ अफसर की हौसला अफजाई पर ICS का इम्तिहान दिया। अंग्रेज़ मुतासब भी होते थे और फराख दिल भी, सब एक जैसे नहीं होते थे। उसने सलाहियत देखी तो डैडी से कहा कि रींग रींग कर आगे बढ़ने से बेहतर है एक लंबी छलांग लगाओ, नाकामी से मत डरो, जहाँ तुम हो ये जगह तो रहेगी। डैडी ने इम्तिहान दिया और कामयाब भी हो गए। अफसर बने और लायक अफसर कहलाए। उनके वालिद ने सब देखा और 1960 में जब उनका इंतकाल हुआ तो वो पेशावर में थे। नॉर्थ सर्कुलर रोड पर कोठी से उनका जनाजा उठा। दर्जनों कारें पीछे थी। फ़ख्र और गरूर था उन्हें तो जायज़ था। किसी की तकदीर ऐसे बदलती है, कितने खुश नसीब होते हैं उनकी तरह। कोई कह सकता था कि ये जनाजा उसी मोची का है जो फलां कस्बे की फलां गली के नुक्कड़ पर एक एक पैसे में जूतियां गांठता था। मैंने उसे बोलने दिया। उसके गम का बार हल्का होता जा रहा था। नाजो काफ़ी ले आई थी। काफ़ी पीते हुए वो फिर बोलने लगी, सिकंदर भाई, डैडी को सब मालूम था। जब मैंने उन्हें बताया आपके बारे में तो वो कहने लगे, छोकरी। वो मुझे ऐसे ही बुलाते थे, कभी कहते थे ए बंगन, कभी नौकरानी, लेकिन मुझे उदास देखते थे तो पूछते थे शहजादी को क्या दुख है, मेरी बुलबुल क्यों खामोश है। मैंने जल्दी से उसे वो बात याद दिला दी जो फिर आंसुओं के रेले में बहने वाली थी। तुमने मेरे बारे में बताया तो क्या कहा था उन्होंने? कहने लगे कि तू क्या मुझसे ज़्यादा जानती है? अरे लड़की, हमें तो पल पल की खबर रहती है। इस मुल्क में कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, हमारा तो काम ही ये है कि मालूम करते रहें।